बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गॉसिप के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शैतान की ये कोशिश थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहुँचते ही हड़प कर लिए जाएं। 6 घंटे जन्नत में गुजारने के बाद हज़रत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अमीन के हमरा सरज़मीन हिंदुस्तान पर पहुँचे। आपकी रवानगी से कबल शैतान ज़मीन पर पहुँच चुका था, लिहाजा उसने ज़मीन पर चीर फाड़ करने वाले खूंखार किस्म के जो जानवर थे उनसे कहा कि तुम लोग तैयार हो जाओ, जब वो पहुँचेंगे तो मैं तुम्हें इतला दे दूँगा। उनको खाकर तुम लोग बड़ी लज्जत महसूस करोगे। शैतान के तैयार करने पर वो लोग आमादा हो गए कि शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पहुँचने की इतला हासिल कर ली और ये भी मालूम कर लिया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस चले गए हैं। चुनाचा वो बड़े बड़े खूनखार जानवरों को लेकर मंजिल आदम की तरफ रवाना हो गए। रसूल अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान इनको तेज़ी से लिए जा रहा था और रास्ते में इन्हें उभारने और उनको दौड़कर तेज़ करने के लिए शोर मचा रहा था। इस दौरान इसके मुंह से कुछ कैफ किस्म की बरामद होकर ज़मीन पर गिरा और अल्लाह ताला ने इससे 2 कुत्ते पैदा कर दिए, एक नर और एक मादा, एक हज़रत आदम की हिफाजत के लिए और एक बीबी हव्वा की हिफाजत के लिए। ये दोनों दौड़कर आदम और हव्वा के पास शैतान के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए। जब खूंखार जानवर वहां पहुंचे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हमला आवर हुए तो उन्होंने दरख्त और लकड़ी और पत्थर गर्जा के जो कुछ भी मिला इससे अपना दफा किया और दरिंदों को अपने करीब ना फटकने दिया, और इन दोनों ने आदम और हव्वा को खूंखारों की दस्तरस से बचा लिया। यही वजह है कि कुत्ता और फाड़ खाने वाले जानवरों में अब तक दुश्मनी चली आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अमीन के चले जाने के बाद महवे गिरिया थे कि शैतान की लाई हुई ये ऐसी मुसीबत आ गई कि जान के लाले पड़ गए। खुदा खुदा करके अभी जान बची ही थी कि सूरज डूब गया और रात आ गई। हज़रत आदम ने कभी रात नहीं देखी थी, इसलिए घबरा उठे कि पालने वाली ये क्या चीज़ है जिसने आंखों से दुनिया को ओझल कर दिया है और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अब जवाब दे तो कौन दे, ना कोई मुनस है ना कोई हमदर्द है। चूँकि उन्होंने रात पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए सख्त हैरान और परेशान हुए, सारी रात जागते रहे। अलर्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे और अश्कों से मुंह धोते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह होते ही हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि 2 रकात नमाज अदा करो, 1 रकात रात के जाने की खुशी में और दूसरी रकात सुबह के आने के शुक्राने में। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की। यही वजह है कि उनकी औलाद पर नमाज सुबह 2 रकात वाजिब की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज सुबह की बुनियाद डाली और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ोहर की बुनियाद डाली। चूँकि आबो हवा और फ़िज़ा की तब्दीली की वजह से उनके जिस्म पर तब्दीली के तासरात नुमायाँ हो रहे थे, लिहाजा 40 रोज़ भूखा रहने के बाद इनके जिस्म में खुजली और पेट में भूख महसूस हुई, जिसे वो समझ ना सके कि ये क्या है। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ पहुँचे और उन्होंने कहा, आदम कैसी गुज़र रही है? कहा, जैसी गुज़र रही है वो तो गुज़र रही है। अब ये बताओ कि जिस्म के ज़ाहिर और बातिन में जो एक बेचैनी पाई जाती है, ऐसा मालूम होता है कि जिस्म के अंदर और बाहर ज़रात दौड़ रहे हैं, और ये क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस्म के अंदर जो कैफियत महसूस हो रही है वो भूख है, और जिस्म के बाहर जो कुछ मालूम हो रहा है इसे खुजली कहते हैं। फिर पूछा, इसका इलाज क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वापस जाता हूँ और अभी लौट कर बताता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन जब वापस आए तो 2 बैल, लोहा और कुछ आलात और आग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले की, तो आपके हाथ को अजियत महसूस हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से शिकायत की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आग को हिदायत की और इताअत के लिए कहा। इसने कहा कि मैं इनकी इताअत नहीं करूँगी, और चूँकि जहन्नम से लाई गई हूँ और जहन्नम इनकी औलाद के गुनाहगारों के लिए बनाई गई है, इसलिए मुझे जो भी छुएगा मैं उसे जला दूंगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे लोहे और पत्थर में कैद कर दिया। यही वजह है कि जब पत्थर से पत्थर टकराता है और लोहे से लोहा रगड़ खाता है तो आग निकलती है। फिर गंदम के 3 दाने लाए और 2 हज़रत आदम के लिए
اور ایک حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ سب کیا ہے اور ہمارے کس کام آئے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی سے تمہاری بھوک کا علاج ہوگا۔ ہل بنوانے کے بعد جونا سکھایا اور پھر گندم کو بونا بتایا، پھر اسے صاف کرنے کی تعلیم دی، پھر 2 پتھروں کے ذریعے سے پیسنا بتایا، پھر آٹا گوندنا بتایا اور اس کے بعد تندور کی ترکیب بتائی، پھر روٹی کا پکانا سکھایا۔ جب انہوں نے روٹی کھائی تو انہیں پیاس محسوس ہوئی، پوچھا اسے کیوں کر دور کیا جائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک کدال لا کے دیا اور کہا اس سے زمین کو کھودو۔ جب کھودا گیا تو وہاں سے پانی نکلا، کہا اسے پی لو۔ جب پیا تو تسکین محسوس ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام 70 سال تک روتے رہے۔ انہیں خیال آیا کہ اگر ترک اولیٰ نہ کرتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے اور ان مصائب میں مبتلا نہ ہوتے۔ وہ مدتوں تک روتے رہے اور توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ بالآخر دریائے رحمت جوش میں آیا اور ذات باری تعالیٰ نے ترس کھایا اور رحمت الہی نے رحم کیا اور الہام ہوا کہ اے آدم، اب ان لوگوں کے واسطے سے دعائے مغفرت کرو جن کے نام ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں، اور وہ نام یہ ہیں: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ حضرت آدم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ خدایا، مجھے محمد، علی و فاطمہ اور حسن و حسین کا واسطہ مجھے بخش دے اور میری کھوئی ہوئی عزت پھر سے مجھے عطا کر، جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، خدایا، میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، میرے پالنے والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خدایا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ خدایا، مجھے بخش دے اور تو بہترین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خدایا، میں محمد و آل محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو پاک و پاکیزہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خدایا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ خدایا، میری توبہ کو قبول فرما لے اور تو بہترین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو چکی اور اس عظیم شرف پر وہ انتہائی مسرور ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ خداوند عالم نے فرمایا، اے آدم، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو فرشتوں کے مقابلے میں سرفراز کیا، ہم نے تمہیں جنت میں رکھا اور اب تمہارے ترک اولیٰ کو بھی معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ بھی قبول کر لی ہے، آخر اب رنجیدہ کیوں ہو؟ عرض کیا، مالک، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کی تلخی کے اثرات دل سے نہیں جاتے۔ ارشاد ہوا کہ مکہ جا کر کعبے کا طواف کرو، دل مطمئن ہو جائے گا اور روح سکون پا جائے گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کو لے کر انہیں میرے گھر کا طواف کرواؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے اور اس گھر کا طواف کیا۔ یہ حج آپ نے پیدل کیا، جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے تھے سبزہ لہلہانے لگتا اور ریت کا میدان گلزار بن جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے مقام بیت پر ایک یاقوت سرخ کا ایسا گھر بنا دیا تھا جس میں نور کی قندیلیں آویزاں تھیں، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شرقی اور ایک غربی، اور اس کے اوپر ایک خیمہ زبرجد سبز کا نصب تھا جس کی تنابیں سونے کی تھیں۔ العرض حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ مکہ پہنچے، مشغول طواف ہوئے۔ طواف سے فراغت کرنے کے بعد آپ کے دل کو قدر سکون حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کوہ صفا پر پہنچا دیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بے چین تھے، جناب حوا بھی اسی طرح بے چین تھیں۔ حضرت آدم کوہ صفا سے اتر کر تلاش ہوا میں ایک جانب کو چل پڑے، اور اس طرح جناب حوا بھی کوہ مروہ سے اتر کر ایک جانب کو روانہ ہو گئیں۔ نہ آدم کو معلوم تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، نہ حوا کو خبر تھی کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اتفاقاً دونوں چلتے چلتے مقام عرفات پر پہنچے اور دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کے ذریعے پہچانا، کیونکہ حادثات زمانہ، صدمہ اور فضائے ارضی کی وجہ سے دونوں کے چہرے متغیر ہو گئے تھے اور پہچاننے کا امکان نہیں رہا تھا۔ غرضہ کہ پہچانا اور بہت روئے۔ جس جگہ پر حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، مقام ملاقات کو یوم عرفہ کہا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس برابر آیا کرتے تھے، لیکن جب زیادہ عرصے تک وہ نہ آتے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہو جاتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت جبرائیل سے تذکرہ کیا
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے تم تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، تمہیں دکھ ہو اور تم غمگین ہو جاؤ، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا کرو تاکہ تم کو تسلی ہو جایا کرے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ساری زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد نہایت آرام اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ خود زراعت کرتے تھے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ان کے لیے کپڑے بنتی تھی، تمام جانور مطیع تھے، ہر چیز پر تصرف حاصل تھا، سکون اور اطمینان تھا۔ انہیں بڑی مشکل اور سخت ترین تکلیف برداشت کرنے کے بعد اب سکون حاصل ہوا تھا۔ جنت سے نکلنے کا دکھ بھی کم ہو گیا تھا۔ الرز کے ان کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ قابیل کے 5 سال بعد جناب حابیل پیدا ہوئے۔ غرضہ کے دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ دونوں جوان ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی جس کا نام اناق تھا، جن کی شادی ایک جن سے ہوئی تھی۔ الرز دونوں جوان ہو چکے تھے۔ اب والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ قابیل کی شادی ایک جن زادی سے، جبکہ حابیل کے لیے اللہ نے ایک حور کو نازل کیا۔ قابیل کو اپنی بیوی کے جن زادی ہونے اور حابیل کی بیوی حوریہ ہونے کو محسوس تو کیا، لیکن اس نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا۔ قابیل کو جو ہی یہ ارادہ معلوم ہوا وہ بھڑک اٹھا اور آتشی زیر پا ہو کر باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک تو یہ بے انصافی کی کہ مجھے ایک جن زادی سے اور حابیل کو ایک حوریہ سے شادی کی، اور اب مجھ پر یہ بڑا ظلم کر دیا کہ میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں کسی بھی حال میں یہ تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر بولا، اچھا یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، خلافت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں نے صرف اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ قابیل نے کہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ مجھے معلوم ہے آپ خود مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ کم ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے خود سے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کو غلط فہمی ہے، تم میرے کہنے پر یقین نہیں کرتے، تو پھر دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی افضل قرار دیا جائے گا۔ قابیل نے قربانی پیش کرنے کی بات مان لی اور ایک دن دونوں نے پہاڑ پر اپنی اپنی قربانیاں رکھ دی۔ قابیل زراعت کرتا تھا، اس نے ردی قسم کا گندم لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابیل نے دمبے وغیرہ پالے ہوئے تھے، انہوں نے بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر خاکستر کر دیتا تھا، اور جس کو قبول کرنا منظور نہ ہوتا تھا وہ جوں کی توں پڑی رہتی تھی۔ غرضہ کہ قربانی پہاڑ پر رکھی گئی، شعلہ آیا اور اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو اب مکمل اطمینان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی ایمانت کے طور پر حفاظت کرنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت اقرار کر لیا۔ غرضہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ بہت برا ہوا ہے، حابیل کی نظر قبول ہو گئی ہے اور تمہاری نظر قبول نہیں ہوئی، تو اب یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد پیدا ہوگی، تمہاری نسل بڑھے گی، تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جس کی نظر قبول ہو گئی تھی اور جو حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ تھے، تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح سے محروم رہا۔ قابیل نے کہا، یہ بالکل درست ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ہر صورت تمہیں اپنا جانشین بنانا پڑے گا، کیونکہ فی الحال اور تو کوئی اولاد ہے نہیں۔ قابیل نے کہا کہ یہ رائے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا
اور پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ قتل کی اس ترکیب کے بعد قابیل جناب حابیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میری کیا غلطی ہے جس کے عوض میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آدم نے تمہیں جانشین بنایا ہے اور تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو لیکن میں تمہیں ہر صورت قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کروں تو تمہاری نسل میری اولاد پر فخر کرے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس عظیم جرم سے باز نہیں آئے گا تو کہنے لگے بھائی اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں بتائے دیتا ہوں میں قطعاً تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے۔ قابیل ان کے تعاقب میں رہا یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ میں اس مقام پر جہاں مسجد جامع بنی ہے حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس غریب کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن قابیل قتل ہوئے وہ دن آخری 4 شنبہ یعنی بدھ کا تھا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل ہونا تھا کہ آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گہن لگا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا اور درختوں سے کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان تغیرات کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عظیم حادثہ ہو گیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو جنہیں تم خلیفہ بنا کر آئے تھے شیطان کے ورغلانے پر قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ ہو گئے، بے پناہ گریہ کرنے لگے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم حج سے فراغت کرو اس کے بعد واپس جانا۔ العرض کے بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر واقع ہوا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت حابیل قتل ہو گئے تو پھاڑ کھانے والے جانوروں نے انہیں گھیر لیا اور سب اس کوشش میں لگ گئے کہ اس میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اسے اپنی پشت پر لاد لیا اور پریشان لادے لادے 1 سال 1 ماہ تک پھرتا رہا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا درندے اس کے پیچھے آ جاتے تھے، اس طاق میں تھے کہ یہ اسے پھینکے اور ہم کھا لیں۔ غرضہ کہ جب ان کے جسم میں بو پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2 پرندے آئے اور آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے دفن کا جب یہ طریقہ دیکھا تو ایک گڑھا کھود کر حابیل کی میت کو اس میں دفن کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ آپ مجھے اس پر نگراں کر کے نہیں گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہیں، لہٰذا سزا کے خوف سے اس نے ترک وطن کیا اور وہاں سے بھاگ کر عدن یعنی یمن چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے قتل کی وجہ سے بے حد رنجیدہ ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے مقام قتل پر بیٹھ کر 40 شب و روز گریہ کرتے رہے۔ قابیل سے کہا مجھے مقام قتل پر لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو زمین پر خون نہ دیکھا، ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا، لہٰذا آپ نے خون پی لینے کی وجہ سے زمین پر لعنت کی، اور جب فرصت ملتی تھی تو قابیل پر لعنت کیا کرتے تھے کہ ہائے افسوس تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد سے خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام دے دیا، یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔ یہ وہی زمین ہے جس پر آج کل مصر کی جامع مسجد بنی ہوئی ہے۔ عرصہ دراز تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور محو گریہ رہے۔ حابیل کے قتل کی وجہ سے اس حد تک رنجیدہ تھے کہ آپ نے ہر قسم کی لذت ترک کر دی، نہ کھانے پینے کی طرف رغبت کرتے تھے اور نہ لباس کی فکر کرتے تھے، نہ کسی قسم کا آرام کرتے تھے۔
حتیٰ کہ آپ نے ہنسنا تک چھوڑ دیا تھا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے مرنے کے چند دنوں کے بعد ان کا فرزند پیدا ہوا جن کی شکل اپنے والد سے ملتی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام حابیل ثانی یعنی ہیبت اللہ رکھا تھا۔ روایت میں ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک نہیں ہنسے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد ان کو ایک اور فرزند عطا کیا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ حضرت شیس کے بعد حضرت یافس پیدا ہوئے۔ جب یہ دونوں بالغ ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں بیٹوں کی شادی کے لیے درخواست کی تو خداوند عالم نے آسمان سے ایک حور شیس کے لیے اور ایک حور یاسف کے لیے نازل کی، اور حضرت آدم کو حکم ہوا کہ ان کی شادی ان کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کی شادیاں کر دیں۔ ان دونوں کے یہاں لڑکی اور لڑکا پیدا ہوئے، یعنی شیس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ ان کی شادیاں آپس میں کر دی گئیں۔ حضرت یافس اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کے ہاں 4 لڑکے پیدا ہوئے جن کی شادیاں 4 حوروں کے ساتھ ہوئیں، اور اسی طرح جناب شیس علیہ السلام کے 4 لڑکے مزید پیدا ہوئے جن کی شادیاں جن زادیوں سے ہوئیں، اور اسی طرح مسلسل اولادیں پیدا ہوتی رہیں جن میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ اسی سلسلے سے دنیا کی آبادی نے فروغ پایا کیونکہ خداوند عالم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو بڑھا کر دنیا میں پھیلا دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو ان کی نسل کے افراد 40,000 تک پہنچ چکے تھے۔ ادھر قابیل اپنی عورت کو لے کر بھاگ کر یمن چلا گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر شیطان کے کہنے میں آ کر آگ کی پوجا شروع کر دی۔ شیطان نے قابیل سے کہا کہ آگ کی عظمت تم نے دیکھ لی ہے، اب ضرورت ہے کہ تم اس کی پوجا کرو۔ چنانچہ اس نے آتش پرستی کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ میں اس کی نسل کے بارے میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ اس کی اولادیں بڑھیں اور طوفان نوح تک اس کی اولادیں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی تھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نسل بڑھی تو آخر کیوں کر بڑھی؟ اس وقت کے آتش پرستوں کے اصولوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے یہاں حقیقی بہن بھائیوں سے نکاح کرنا جائز تھا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ قابیل جو اسی مسلک کا بانی تھا، اس نے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں نکاح کیا اور حقیقی بہن بھائیوں کے آپس میں ملنے سے اولادیں پیدا ہوئیں، اور یہی اس کی نسل کے آگے بڑھنے کا سبب قرار پایا ہوگا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا جب نصف حصہ گزر چکا تو آپ کی اولاد بکثرت زمین پر پھیل گئی۔ خداوند عالم نے انہیں مابعوث پر رسالت فرمایا اور انہیں ان کے بیٹوں پر نبی بنایا۔ اس وقت ان پر 50 وقت کی نمازیں اور روزوں کو واجب کیا گیا اور مردار چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا۔ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قائم رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یمن جا کر قابیل اور اس کی اولاد کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ قابیل اور اس کی اولاد مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ آتش پرستی کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام ہے، زناکاری، شراب خوری بالکل عام ہے، گانے بجانے کے جملہ اسباب فراہم ہے، بانسری بج رہی ہے، طبلے ٹھنک رہے ہیں، تاپ پڑ رہی ہے، تنابیس بج رہی ہیں اور بتوں کی پوجا جاری ہے۔ ان سب کا استاد شیطان اپنی حرکتوں میں مصروف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر قابیل اور اس کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ راہ راست پر آ جاؤ، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ خدا ایک ہے اور ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تم لوگ ان تمام لغویات کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر لگ جاؤ، میری بات مانو، میں تمہاری رہبری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی۔ پھر آپ نے سنگ خال سے بطور معجزہ آب شیری کا چشمہ جاری کیا، پتھروں سے اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرائی، درختوں کو رواں دواں کر کے دکھلایا۔ تب کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور راہ راست پر آ گئے، باقی سب کے سب کافر رہے اور طوفان نوح کے موقع پر غرق ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 60 صحیفے نازل ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 20 صحیفے نازل ہوئے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 21 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر پہلا صحیفہ سریانی زبان میں نازل ہوا جو 21 اوراق پر مشتمل تھا۔ یہ پہلی کتاب تھی جو اس دنیا میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نزول 23 رمضان آخری شب جمعہ کو ہوا تھا۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں جتنی زبانیں ہونے والی تھیں، خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو
سب میں ماہر قرار دیا تھا۔ العرض کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بزرگ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولادوں میں سے اپنے ولی عہد و خلیفہ کو نامزد کرو۔ اے آدم، ہم نے تمہارے سب بیٹوں پر سے شیث کو فضیلت عطا کی، اسے اپنا ولی عہد مقرر کرو اور زمین پر خلیفہ بناؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے شیث کو وصیت کی اور شیطان سے بچتے رہنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے 11 دن قبل بیمار رہے اور اسی دوران انہوں نے وصیت نامہ تیار کیا اور حضرت شیث علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ قابیل اور اس کی اولاد سے اسے پوشیدہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے اپنے سب بیٹوں، پوتے اور پوتیوں سب کو جمع کیا، انہیں دعائیں دیں، پھر کچھ وصیتیں فرمائیں جن میں اطاعت قابیل سے بچنے کا خصوصی ذکر تھا۔ اس کے بعد خاص طور پر جناب شیث علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 5 باتوں کا خیال رکھنا، دنیا سے دل نہ لگانا ورنہ حیران اور شرمندہ ہوگی، عورت کے کہنے پر نہ چلنا ورنہ حشر میرے جیسا ہوگا، جب کچھ کرنے کا ارادہ کرنا تو اس کے انجام سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا، جب کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں تردد ہو تو نہ کرنے کو ترجیح دینا، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا تو اپنے بزرگوں اور ہمدرد احباب سے ضرور مشورہ کرنا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث سے فرمایا کہ اے میرے برگزیدہ فرزند، اب میری اجل آنے والی ہے اور میں دنیا فانی سے دار بقا کی طرف جانے والا ہوں۔ تم میرے بعد جانشین ہو، تم تقوی کا دامن نہ چھوڑنا اور اپنے دل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے خالی نہ ہونے دینا۔ جب حضرت آدم کی نبوت ختم ہونے لگی تو خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ علم اور آثار نبوت شیث کے سپرد کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 یا 1000 سال زندہ رہنے کے بعد علیل ہو گئے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث سے کہا کہ کوہ سینا پر جاؤ اور میرے لیے زیتون لاؤ۔ جب حضرت شیث علیہ السلام حسب الحکم کوہ سینا پر گئے اور بارگاہ اقدس میں عرض کیا، خدایا تیرا بندہ خاص آدم علیل ہے اور وہ زمین پر زیت اور زیتون کا خواہش مند ہے، مالک بڑا کرم ہوگا اگر یہ خواہش پوری فرما دی جائے۔ اس آواز کے بعد ایک غیبی آواز آئی، اپنا پیالہ بڑھاؤ۔ انہوں نے کاسہ آگے بڑھایا تو حکم خدا سے بھر گیا۔ حضرت شیث اس کو لے کر حضرت آدم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے کچھ نوش کیا اور کچھ بدن پر ملا، جس کی وجہ سے صحت مند ہو گئے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے میوے کی خواہش کی۔ جناب شیث پہاڑ پر جا کر عرض کرنے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے کہا میں کفن وغیرہ لے کر جا رہا ہوں، تم بھی واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ جناب شیث علیہ السلام واپس آ گئے۔ اتنے میں ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ملک الموت قبض روح کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل نے نرمی کے ساتھ روح قبض کرنے کے لیے کہا۔ حضرت آدم نے تسبیح و تحلیل شروع کی اور روح کیسے انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کا انتقال شدت بخار کی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت حوا خصوصیت کے ساتھ محو گریاں تھی اور 40,000 اولاد رو رہی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے اصول پر حضرت شیث نے غسل و کفن کا انتظام کیا اور دیگر فرشتوں نے غسل دیا اور جناب شیث علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے جانشین اور خلیفہ ہو، یہ حق تمہارے لیے مخصوص ہے۔ حضرت آدم کی وفات پر شمس و قمر کو 6 روز تک کہن لگا۔ ملائکہ نے غسل اور کفن کا انتظام کیا اور جنت کے کافور سے حنوط کر کے فرض ادا کیا، پھر بیر اور خالص پانی سے غسل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب سے میں جنت سے زمین پر آیا ہوں، خدا نے بیری اور خرمے کے درخت میری ہم نوائی اور دل بستگی کے لیے بھیجے تھے۔ میں ان سے زندگی میں سکون حاصل کرتا رہا ہوں، لہٰذا میرے مرنے کے بعد ان درختوں میں سے کسی ایک کی شاخ میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ جناب شیث علیہ السلام نے اس کی تعمیل کی اور کہا کہ جب تک ان شاخوں میں تری رہتی ہے عذاب نہیں ہوتا۔
ایک روایت میں ہے کہ وفات آدم کے بعد شیطان اور قابیل نے خوشی منائی۔ قابیل نے شیش کو دھمکایا اور کہا تم اپنے وسیع ہونے کا اعلان اور اظہار نہ کرنا ورنہ ہم تمہیں حابیل کی طرح قتل کر دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان اور قابیل نے وفات آدم پر ہر قسم کے باجے بجا کر خوشی منائی تھی اور لرز کے غسل وغیرہ سے فراغت پانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد جناب حوا 1 سال زندہ رہیں اور پھر 15 دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا ہے کہ ان قریب زمین پر بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت نہ رہو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کریں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آ گیا تو حکم الہی ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا اور کشتی نوح اس مقام پر پہنچی جہاں حضرت آدم علیہ السلام دفن تھے تو حکم باری تعالیٰ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو برآمد کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خدا کشتی سے اتر کر تابوت حضرت آدم علیہ السلام کو برآمد کیا اور اسے کشتی میں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کیا اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی یہاں تک کہ مسجد کوفہ پہنچی۔ وہاں پہنچ کر طوفان نوح ختم ہوا تو کشتی سے جناب نوح علیہ السلام نے تابوت حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا اور نجف اشرف میں دفن کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 3 قبریں تیار کی، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، دوسری قبر اپنے لیے اور تیسری امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے دفن کے لیے خودی خدائی پختہ قبر برآمد ہوئی اور آپ کو وصیت کے مطابق اسی قبر میں اتارا گیا۔ پھر جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شہادت پائی تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی کہ میرے جنازے کو ایک اونٹ پر رکھ دینا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ بیٹھ جائے وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر نمودار ہوگی۔ جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی تھی اور بیچ میں ایک قبر کھدی ہوئی تھی جس پر یہ تحریر تھا کہ یہ قبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ آج بھی ان مقدس زیارات کے لیے لاکھوں لوگ نجف اشرف آتے ہیں اور زیارت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔